सुनो, जिंदगी पुकार रही है तुमको, बढ़े चलो। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, रोशन, पुरअज़्म और सेहतमंद मुस्तकबिल का अमीन। जिंदगी को बावकार तरीके से रवादावा रखने और नौजवानों के महफूज मुस्तकबिल के लिए स्टैंडर्ड कॉलेज ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज किया है, ताकि हमारे बच्चे तालीम की शाहराह पर गामजन रहें। गैर यकीनी हालात में यकीनी मुस्तकबिल। दी स्टैंडर्ड कॉलेज के साथ एडमिशन ओपन। FSC, ICS, ICOM, FA, BS Zoology, Chemistry, Physics, Math, CS, IT, Economics, English, Psychology, BBA, BA, BSc, BCom। आए पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं, मुहतात होकर और एतमाद के साथ। दी स्टैंडर्ड कॉलेज, गर्ल्स कैंपसेस, पेरिस रोड, हाजीपुरा रोड, सैदपुर रोड खिचियां, बॉयज कैंपस, सर्कुलर रोड। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब ठीक हैं? सब ठीक चल रहा है और स्टडी भी मेरा बेटा ठीक चल रही है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि तारीख़ का पोर्शन आप लोगों का शुरू किया है कि नहीं किया, और बाकी परसेंटेज की भी बात करूं तो कितने परसेंट पीछे से कवर्ड हुआ है। वैसे भी इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो हैं वो बेटा बहुत जल्द मिलने वाले हैं, तो सब जो है वो ठीक होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। तो पढ़ना शुरू जो है वो करती हूँ मैं। आज जो है वो आपका लास्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग पे आप लोगों को मैं ये चीज़ बता रही हूँ कि सानिया अल्लाह ताला की ज़ात देती है। आप जो है कोशिश करें, अल्लाह ताला की ज़ात रास्ते ज़रूर बनाती है। अल्लाह ताला छोटे बच्चों का ज़्यादा हामी नासिर है। बच्चे मासूम होते हैं, सच्चे दिल से की गई दुआएं कबूल होती हैं। तो फ़िलहाल अपनी लाइफ में स्टडी को बहुत ज़्यादा सिंसियरली लें, पुरखुलूस तरीके से करें। तो बच्चे बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आप लोगों के साथ जो प्रीवियस लेक्चर में आपको बताऊं, जैसा कि बोर्ड पे भी मेंशन किया हुआ है, हिजरत मदीना के नताइज हमने शुरू किए हैं। तो आज का लास्ट लेक्चर इंशाल्लाह ताला ये नताइज कंप्लीट होंगे। बाकी देखते हैं कि थोड़ा और भी इंट्रोडक्शन देना पड़ा किसी टॉपिक का तो ज़रूर दूँगी। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे लाइव हमारी जो है वो क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप लोगों ने 342 मेरा बेटा पेज नंबर ओपन करना है। जो आप लोगों का लेक्चर नंबर 31 था उसमें आप लोगों ने पढ़े हिजरत मदीना के नताइज के 8 पॉइंट आपने देखे हैं। 9 वाला पॉइंट आपने देखा है तकमील दीन। बच्चे तकमील के माना होते हैं किसी चीज़ को मुकम्मल कर देना। तो कहते हैं कि हिजरत मदीना के नताइज की या असरात की हम बात करते हैं तो इसका एक अच्छा और मुस्बत नतीजा ये भी निकला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो मुख्तलिफ़ अंबिया कराम लोगों की हदायत और रहनुमाई के लिए भेजे गए, कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और वो मुकम्मल और तकमील के मरहले तक नहीं पहुंच पा रही थी। लिहाजा अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने असबाब में भी देखा कि तकमील दीन के लिए हिजरत मदीना ज़रूरी था, इसलिए हिजरत मदीना हुआ। तो गोया इसका नतीजा इसी सूरत में सामने आया कि दीन इस्लाम जिसके हवाले से अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा जो दीन है वो दीन इस्लाम है। फिर फरमाया वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, जो कोई दीन इस्लाम के अलावा किसी और दीन को कबूल करे, कोई और दीन की जानिब जाए, फलन युक़बल मिन, तो उसी में से होगा और हमारे दीन इस्लाम में कतई तौर पे कबूल नहीं किया जाएगा। तो खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर तकमील दीन की आखिरी आयत जो है वो नाजिल हुई, जिसके हवाले से फरमाया कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, कि आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। नेक्स्ट है तहवील किबला। हिजरत मदीना के बाद ही बच्चों जो खाना काबा है उसकी जानिब फेस करके या क़िबले की हवाले से अगर बात करें तो इसका हुक्म नाजिल हुआ था। इससे पहले यहूदी बैतुल मुक़द्दस की जानिब मुँह करके इबादत किया करते थे, तो मुसलमान भी उसी जानिब इबादत करके फेस करके जो है वो इबादत करते थे। तो गोया अगर इस चीज़ को हम देखते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात ने उम्मत मुस्लिमा और यहूदियत के दरमियान एक इम्तियाज़ और एक फ़र्क को सामने रखना था, क्योंकि आखिरी नबी की निशानियों में से मेरा बेटा
ایک نشانی یہ بتائی گئی تھی کہ 2 قبلوں والا ہوگا. تو گویا ہجرت مدینہ کے بعد ہی بیت المقدس کی بجائے تحویل قبلہ کا حکم ہوا، یعنی کہ خانہ کعبہ کی جانب فیس کر کے نماز جو ہے وہ ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی جانب چہرہ کرتے اور اللہ پاک سے دعا کرتے یا اللہ کچھ فیصلہ فرما دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. مختلف روایات کے مطابق میرا بیٹا مختلف روایات ہے، تو اگر یہ چیز دیکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران ہی اللہ پاک نے وحی بھیجی اور آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ جو ہے وہ چینج کر لیا. تو تحویل قبلہ بھی ہجرت مدینہ کا ایک اہم نتیجہ ہے. اس کے علاوہ مسجد نبوی کی تعمیر، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے 2 حرم جو ہے یعنی حرمت اور تقدس والے مقامات ہیں، اور یہ ان کے جو ہے مکہ یا مدینہ، ٹھیک ہے، 2 ہے نا، ایک بیت اللہ شریف ہے، دوسرا مسجد نبوی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دینی شعائر کو جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے، ایک امتیاز کو جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے ہم نے مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ کی. یثرب سے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب میں نے آپ کو ہجرت مدینہ کا ٹاپک کرانا شروع کیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ کا پرانا نام یثرب. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو یثرب سے اس کا نام مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ گیا. مدینہ مدن سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں شہر کے. تو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت، مقام، مرتبہ. اگر ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بیٹا کون پرسن ہے کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جائے اور وہ پورا شہر اس کے نام سے جو ہے وہ پہچانا جائے. لہٰذا انصار کی پیشکش تھی، انصار کی محبت تھی کہ وہ شہر جس کو شروع سے یثرب کہا جاتا تھا مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ گیا. اس کے بعد میرا بیٹا اذان کی ابتدا، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مکہ میں مسلمان چھپ چھپا کے نمازیں جو ہے وہ پڑھتے تھے. ان کے لیے وہ آزادانہ طور پہ عبادت کی رسومات ادا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا ان کو منادی کے لیے یا ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کا کوئی نظام نہیں تھا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں پہ اذان کی ابتدا جو ہے وہ ہوئی، تاکہ باقاعدہ اذان کے جو کلمات ہیں اس کے حوالے سے بھی مختلف قسم کی روایت ہے. بلال حبشی کے حوالے سے آتا ہے خواب میں انہوں نے یہ کلمات جو ہیں وہ دیکھے. حضرت عمر فاروق کے کہنے پہ ہر کوئی اپنی اپنی آرا جو ہے وہ بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے منادی کی جائے، کس طریقے سے لوگوں کو پکارا جائے اور ان کو جو ہے وہ جمع کیا جائے. لہٰذا اذان کی ابتدا جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ شروع ہوئی. لیکن اذان کے ساتھ ساتھ اقامت صلاۃ کا طریقہ بھی مدینہ میں آ کے رائج ہوا کہ اقامت کے معنی ہوتے ہیں. اذان اور اقامت میں کیا فرق ہے؟ اذان سے مراد ہے کہ آپ مختلف لوگوں کو بعد نماز کے لیے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. اللہ اکبر کے الفاظ سارے بچوں کو پتہ ہیں، اذان کے کلمات میرا بیٹا پتہ ہے. 5 نمازوں کے دوران اس سے پہلے جب ٹائم ہوتا ہے تو ایک منادی کی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے کہ مسلمانوں فلاح کی جانب آ جاؤ، مسجد میں جمع ہو جاؤ، یہ اذان ہے. لیکن جب تک نمازی وضو کرتے ہیں مسجد میں آ کے صفیں سیدھی کرتے ہیں تو اس سے پہلے اقامت جو ہے وہ کہی جاتی ہے. اقامت کے الفاظ بھی سیم ہیں جو کہ اذان کے. اگر فجر کی اذان ہوگی میرا بیٹا تو اس میں اقامت کے دوران الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نہیں کہے جائیں گے، کیونکہ اذان کا مطلب لوگوں کو جگا کے مسجد کی جانب لے کے آنا ہے. لیکن اقامت کے لیے وہ جاگ چکے، مسجد میں پہنچ چکے، بس ان کا ایک اعلان ہے کہ جو بکھرے اور منتشر نمازی ہیں آ کے اپنی صفیں سیدھی کریں اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. ان دونوں کے درمیان بیٹا اگر فرق اور بھی میں ایک بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اذان کے الفاظ ٹہر ٹہر کر ادا کیے جاتے ہیں اور اقامت کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو جلدی جلدی ادا کیا جاتا ہے، تاکہ یہ بتایا جائے کہ نماز کا ٹائم تھوڑا ہے، جلد از جلد جو ہے وہ پہنچ جائیں. اس کے بعد آپ لوگوں کا میرا بیٹا جو لاسٹ اگر میں کہوں کہ یا نتیجہ جو برآمد ہوا نا ہجرت مدینہ کے نتائج کا، اسلامی کیلنڈر کی بنیاد ہوئی. اس سے پہلے قبل مسیح کے نام سے، لیکن
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو ایک اسلامی کیلنڈر کی جو ہے وہ ابتدا ہوئی. اب لوگ جو ہیں وہ تاریخوں کا حساب کتاب، سالوں کا حساب کتاب ہجرت مدینہ کے حساب سے رکھتے، ہجری سے جو ہے تعبیر کر کے کہہ رہے ہیں یہ بھی تو مسلمانوں کے لیے ایک جدا گانہ قوم اور ملت ہونے کی پہچان اور شناخت جو ہے وہ ثابت ہوئی. گویا سن ہجری کے اجرا کی اگر میرا بیٹا ہم بات کرتے ہیں، جاری کرنے کی بات کرتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق کے دور میں اپنے عہد خلافت میں اس چیز کا جو ہے وہ کیا آپ نے. 1400 برس سے مسلمان اس ہجری کیلنڈر کو استعمال کرے ہیں. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے کسی واقعے کے بارے میں جاننا ہے، تاریخ کا کوئی ورک جو ہے وہ کھول کے دیکھنا ہے، تو گویا اس چیز سے کرتے کہ ہجرت مدینہ سے اگر پہلے سال ہوا ہے تو پہلی ہجری فرسٹ مطلب ہجرت کا پہلا سال، 2 ہجری دوسرا سال، تیسرا سال، اس طرح سے اسلامی کیلنڈر کی باقاعدہ جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی. تو میرا بیٹا ہجرت مدینہ کے اسباب اور ہجرت مدینہ کے نتائج آپ لوگوں نے پڑھ لی ہیں، یہ یہی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کا دور شروع ہوتا ہے مدنی. تھوڑا سا میرا بیٹا اس کا انٹروڈکشن دے دوں گی اور اس کے بعد وائنڈ اپ کروں گی. باقی میرا اللہ خیر رکھے کہ ہم لوگ جو ہیں لائیو پڑھیں گے کہ مدینہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں نا تو اس کی آبادی 4 عناصر پر مشتمل تھی. میں یہاں پہ مینشن کر دیتی ہوں کہ مدنی زندگی کا تعارف. ٹھیک ہے، تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دوں گی بس میں، اس کے بعد وائنڈ اپ کروں گی. مدنی زندگی کون سی زندگی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ گئے تو اس کو ہم کیسے تعبیر کریں گے؟ کہیں گے مدنی زندگی کے نام سے. اگر دیکھا جائے نا مدینہ کی آبادی کتنے عناصر پہ مشتمل تھی تو 2 ہیں. انصار یعنی مدینہ کے مقامی لوگ، وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ انصار کہلائے، اور جو اوس اور حضرج انصار کے کتنے قبائل تھے؟ 2 تھے. جو تاریخ کا پورشن ہے اس میں 2 نمبر کا سوال میرا بیٹا پوچھا جاتا ہے. جو اوس اور حضرج کہتے ہیں کہ اس حوالے سے 2 قبائل تھے. پھر مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے. اور مشرکین کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان کا جو سرغنہ تھا، ان کا جو سردار تھا وہ عبداللہ بن ابی سلول تھا. ٹھیک ہو گیا؟ تو عبداللہ بن ابی سلول کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اہل مدینہ اس کو اپنا بادشاہ بنانے ہی والے تھے کہ اسلام نے اس کے خواب کو پریشان کر دیا. ٹھیک ہے، اور یہ یہود جنہیں دکھ تھا کہ بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں سے نبی جو ہیں وہ مبعوث ہوں، ایک یہ تھا. عبداللہ بن ابی سلول کی اگر ہم بات کرتے ہیں، مشرکین دیکھیں انصار، مشرکین اور یہود، یہ 3 طرح کے لوگوں کی آبادی تھی. یاد آپ کیسے کریں گے کہ انصار، اوس اور حضرجی قبائل سے تعلق رکھتے تھے. یہود وہ تھے، ان کی پہچان آپ نے کرنی ہے کہ جو اس چیز کی ضد لگائے بیٹھے تھے کہ شروع سے بنی اسرائیل میں جتنے بھی انبیاء کرام مبعوث ہوئے تو ہر قوم نبی پہ کس نہ کس طرح سے الزام لگاتی ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ پہ ایمان لاتے، اگر ایسا ہوتا، اگر آپ ایسا کر کے دکھائیں تو ہم آپ پہ ایمان لاتے. اسی طرح سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ پاک کی جانب سے رسول آئے گا جو لوگوں کو خوشخبری دینے والا ہوگا اور اس کا نام احمد ہوگا. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب بنی اسرائیل کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث نہیں کیا گیا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے بنو اسماعیل میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا. تو اس چیز کو بھی یہودیوں نے ضد اور ہٹ درمی بنا لی کہ نبی تو بنی اسرائیل میں سے ہونا چاہیے تھا. تو آپ نے یہودی کا جو انٹروڈکشن ہے، پہچان ہے، یہی یاد رکھنی ہے کہ یہود وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ نبی بنی اسرائیل کی بجائے بنو اسماعیل میں سے کیوں بھیجا گیا. ایک مشرکین تھے جن کا سرغنہ عبداللہ بن ابی سلول تھا. تو یہ 3 لوگوں کی آبادی. بچے 2 نمبر کا سوال پیپر میں پوچھا جاتا ہے، تینوں کا میں نے کانسیپٹ کلیئر کر دیا. تو باقی میثاق مدینہ کی بات ہے، ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کریں گے، لائیو کریں گے، کھل کے ڈسکشن کریں گے اور آرام سے پڑھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی تھا.
دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آسانیاں پیدا کرے. درود ابراہیم 3 دفعہ ضرور پڑھیے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.